अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पे आप सबको खुशामदीद। हमने निम्रा अहमद के नावल माला की एपिसोड 5 का पार्ट 4 स्टार्ट करना है और उम्मीद है एपिसोड 6 का पार्ट 1 भी इसी एपिसोड में स्टार्ट हो जाए। लेकिन चलें अपनी आज की एपिसोड शुरू करते हैं। इस्तांबुल के इलाके लियोनत में बने कैफ नामी 4 मंजिला विला पे आज की सुबह मुख्तलिफ सी उतरी थी। माहिर फरीद की कार जब गेट के अंदर दाखिल हुई और वो कोट का बटन बंद करता बाहर निकला तो वेले ने आगे बढ़ के दांत निकालते हुए कहा, प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑफिस में माहिर बे। माहिर महज हूँ कह के आगे बढ़ गया। ग्लास डोर खुले और सामने रखी रिसेप्शनिस्ट नजर आई। आज उसकी मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही मायनी हेज थी। प्लांट से हमारा स्टूडियो ऑफिस सच सा गया है माहिर बे, उसने मुस्कुरा के कहा तो माहिर ने सर की जंबी से तारीफ वसूल की और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यूं ही उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे बैग लेके आते ड्राइवर उर्दुल और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान मायनी हेज मुस्कुराहट का तबादला किया है। प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं माहिर। लिफ्ट में एक आर्किटेक्ट ने, ऊपर मेन हॉल में डिजाइनिंग के ग्रुप में, यहाँ तक कि सफाई करते हॉकरोव ने भी दांत निकाल के जब कहा तो वो ठटका, मुड़ के इतराफ में नजर डाली, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। उसे महसूस हो रहा था कि स्टाफ की नजरें उस पे हैं। कुछ सर ऊपर हुए और दबी दबी हंसी। इस रोज वाली जूनियर आर्किटेक्ट उसे देखते ही अपना टैब ले आ गई। मुस्कुरा के उसे अपना काम दिखाया। अब कैसा बना है? माहिर ने एक नजर उसके टैबलेट को देखा। सर्कुलेशन ठीक है अब, लेकिन कहते हैं तो प्लांट सेट कर दूं? पलकें चिपका के मासूमियत से बोली तो वो चौंका। टैब वापस थमाया तो वो हंसी दबाए वहां से चली गई। वो उसे सोचती नजरों में से देखने लगा। कोई गड़बड़ थी। उसके ऑफिस के बाहर शबनम का डेस्क रखा था। उसे आते देख के शबनम गड़प से सर झुकाए कुछ तलाश करने लगी। शबनम, वो उसके डेस्क के पास रुका। जी माहिर बे। वो थोड़ी सीने से लगाए दराज में हाथ मार रही थी। कोई बात हुई है क्या ऑफिस में? मुझे कुछ नहीं पता। वो पूरी झुक के पेपर बिन में पड़े कागज इधर उधर कर रही थी। शबनम, वो दान पे दान जमा के बोला, लेकिन वो सर उठाने से इनकारी थी। वो ऑफिस डोर की तरफ बढ़ा। इसी वक्त करीबी कैबिन में मौजूद 2 लड़कियां जो एक साथ एक स्क्रीन पे काम कर रही थी, माहिर को देख के मुस्कुराई और सर करीब किए आपस में कहने लगी, लड़की फ्लोरिस्ट है? नहीं, उसका बाप बागबान है। उन्होंने दानिस्ता तौर पे आवाज इतनी ऊंची रखी थी कि वो सुन सके। अभी कल ही तो उन दोनों को माहिर से डांट पड़ी थी। बिरबल, उसने मुठ्ठियां भींच ली। फिर तेजी से वापस शबनम के डेस्क तक आया। शबनम जो अभी सीधी हुई थी, उसने फौरन चेहरे के आगे एक फाइल फैला दी। गार्ड को इत्तला कर दो, आज से बिरबल फरीद का हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। वो गुस्से से गराया और फिर रुका नहीं, सीधा अपने ऑफिस में चला गया और दरवाजा ठाक की आवाज से बंद कर दिया। शबनम ने फाइल हटाई और बड़े ही सुकून से रिसीवर उठा के लाइन मिलाई। गार्ड, आज से बिरबल फरीद का 12वीं दफा हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। गेट पे बनी कैनोपी में मौजूद गार्ड ने ताबेदारी से उसका फरमान सुना और फोन रखते हुए साथ वाले गार्ड को मुखातिब किया। अच्छा हुआ माहिर बे ने उसका दाखिला बंद किया। कई दिन से वो खाली हाथ आ रहा था। हाँ, इस दफा उसे चॉकलेट बकलावे के बगैर दाखिल नहीं होने देंगे। हर दफा वो हमें पिस्ता बकलावे से राजी कर लेता है। दोनों अब सर जोड़े इन तमाम चीजों के बारे में सोच रहे थे जो बिरबल की बेकरी पे बनती थी और उसने अभी तक उन्हें नहीं खिलाई थी। ऊपर माहिर के ऑफिस में शबनम ने हिदायत के मुताबिक कैफ जमाल को वीडियो कॉल मिला दी थी। माहिर सीट पे टेक लगाए बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाती घंटी देख रहा था। सिलसिला मिलते ही कैफ जमाल का चेहरा रोशन हुआ। वो गालिबन अभी नींद से जागा था और माहिर फरीद की शक्ल देख के उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। देखे माहिर साहब, वो जल्दी से कहने लगा, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। पीछे टेक लगाए वो उजली सफेद शर्ट और ग्रे टाई में मलबूस था। तुम्हारा बिजनेस प्लान कहाँ तक पहुंचा? कैफ नरमी से पूछा। चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। बना रहा हूँ। कैफ ने थूक निगला और चेहरे को सरसरी सा बनाया। माहिर ने सर झटका। कहा था ना, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। लूजर थे और लूजर रहोगे। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। उसने कड़क चाय का गर्मा गर्म मग उठाया और एक घूंट भरा। जानता हूँ आपने किस लिए फोन किया है। कैफ की नींद खुल चुकी थी और जहन तेजी से काम कर रहा था।
آپ یقیناً یہ ویڈیو کال ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں مجھ سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کروائیں گے تاکہ اس کی کاپی سفورہ اور کشمالہ کو بھجوا کے مجھے جھوٹا ثابت کر سکے۔ لیکن میں آپ سے نہیں ڈرتا۔ میں نے انہیں کچھ غلط نہیں کہا۔ میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں۔ ماہر فرید ہلکا سا ہنس دیا۔ ہمارے ہوٹل سویٹ کی میٹنگ کی ویڈیو اور آڈیو میرے پاس ہے کیف۔ تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہی کافی ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیف جمال اس کی آنکھوں میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہر نے اسے پہلی دفعہ فون کیا تھا۔ تم نے کشمالہ سے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اسلحے کے زور پہ ڈرایا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں صرف تمہاری غلطی کی تصحیح کے لیے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ اس نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، پھر اپنے کالر کی نادیدہ شکل درست کی۔ تم مجھے سمجھ نہیں سکے کیف۔ دیکھو، وہ وقتاً سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جو ڈیل تم نے کی تھی وہ ایک مافیا باس یا گینگسٹر سے نہیں کی تھی، وہ ایک بزنس مین کے ساتھ کی تھی۔ میں ایک بزنس مین ہوں۔ مجھے اسلحہ پسند نہیں ہے، مجھے نمبرز پسند ہے۔ نمبرز اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ٹھہرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اس نے میز پہ رکھے کاغذات اٹھائے اور کیمرے میں لہرائے۔ یہ تمہارے کریڈٹ کارڈ کے بلز ہیں، وہ تمام عیاشیاں جو تم نے ان 3 ماہ میں میرے کھاتے سے کی ہیں۔ کیف خاموش مگر سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر کاغذ سے پڑھ کے بتا رہا تھا، ریسٹورنٹ کے بل، مہنگے گیجٹس کی چائنا اور سنگاپور سے امپورٹ، دبئی کا ایک ٹور، ہوٹل بکنگ، شاپنگ، کھانے، خواتین کے استعمال کی بہت سی چیزیں جو غالباً تم نے تحفوں میں دی ہیں۔ تم نے ماشاءاللہ 3 ماہ میں 3 کارڈز کی لمٹس ختم کی ہیں۔ اس نے کاغذ رکھے اور کیف جمال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور 3 ماہ بعد تم نے ہماری ڈیل توڑ دی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ تم نے کشمالہ سے جھوٹ بولا۔ آپ مجھ سے کسی بات کا اعتراف ویڈیو کال پہ نہیں کروا سکتے۔ ماہر نے کاغذ رکھے اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی؟ کیا؟ یہی کہ $1 ملین کمائے نہیں جاتے، کسی سے لیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دولت اپنی باپ سے لی تھی اور مجھے اپنی باپ کی دولت کا ضیاع سخت ناپسند ہے۔ سوچو کیف، پھر میں وہ دولت تمہارے اوپر کیوں ضائع کروں گا؟ کیونکہ میں ایک امیر آدمی کا ایڈونچر تھا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں ایک لوزر ہوں۔ وہ تلخ ہوا۔ نہیں، کیونکہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ نے کئی سال پہلے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ اچھا بزنس مین کبھی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا اور پیچھے ٹیک لگائی۔ میں نے بھی نہیں کی۔ میں نے صرف تمہارے قرضے ادا کیے اور تمہیں نئے جوتوں کے لیے رقم کا ایک پیکٹ دیا۔ تمہاری باقی خرچوں کے لیے مالک نے تمہیں 3 کریڈٹ کارڈز بنوا کے دیے تھے۔ تمہیں کبھی کارڈز ایشو نہ ہوتے اگر مالک اپنے تعلقات استعمال نہ کرتا۔ پھر کیف جمال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم نے ان 3 بینک اکاؤنٹس میں ایک حقیر رقم ڈالی تھی، لیکن بل کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم رقم نکال لیتے تھے۔ کہا نا، یہ میرے باپ کے پیسے ہیں۔ ہمارے نام کی وجہ سے بینکرز کو تسلی تھی کہ رقم ادا ہو جائے گی۔ تم ایک کے بعد ایک کارڈ ختم کرتے آئے اور ہم نے بینک کو تم سے کانٹیکٹ کرنے نہیں دیا۔ لیکن پھر کیف جمال، تم نے ڈیل توڑ دی۔ 1 منٹ، وہ جیسے کسی خواب سے جاگا۔ بوکھلا کے اسے دیکھا۔ وہ کریڈٹ کارڈز میرے نام پہ ہیں؟ مالک کے اسسٹنٹ نے مجھے بینک لے جا کے بنوائے تھے، ان کے بلز ادا نہیں ہوئے کیا؟ میں کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کیا کرتا کیف۔ میں ایسے شخص کے بل کیوں ادا کروں گا جس نے اپنی طرف کی ڈیل توڑی ہے؟ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بوکھلا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ لاکھوں کے بل ہیں، میرے بائیو میٹرکس اور میرے شناختی کارڈز پہ یہ کارڈز مجھے ایشو ہوئے ہیں، میں انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ مگر ماہر فرید کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد اور سپاٹ۔ یہ خرچے تم نے کیے ہیں، ان کا بل بھی تم ہی بھرو گے۔ تم نے کہا تھا نا کشمالہ سے کہ تم نے ماہر فرید سے پیسے نہیں لیے، تو دیکھو میں نے تمہاری بات سچ کر دی۔ نہیں پلیز، یہ نہ کریں، میں بینک ڈیفالٹر بن جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ یہ تمہیں ماہر فرید کے بارے میں جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، میں کشمالہ کو سچ بتا دوں گا، میں کہوں گا آپ کا کوئی قصور نہیں، میں سب اپنے ذمے لے لوں گا۔ اب دیر ہو چکی ہے کیف،
اب تمہاری کسی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلیز، اس کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ میرے کوئی بااثر رشتہ دار بھی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے۔ صفورہ ویسے ہی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا نا کیف جمال، میں ایک بزنس مین ہوں۔ مجھے کسی کو مارنے کے لیے بندوق نہیں اٹھانی پڑتی۔ میرے لیے کریڈٹ کارڈز بل اٹھا کے دکھائے، نمبر کافی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے بٹن دبا کے کال بند کی اور انٹر کام اٹھایا۔ مالک کے اسسٹنٹ سے کہو کہ وہ بینک مینیجرز کو ہرا سگنل دے دے۔ ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی وصولی اس سے خود کر سکتے ہیں۔ سپاٹ لہجے میں کہہ کے اس نے ریسیور رکھا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کا ترس یا رحم نہ تھا۔ ڈیل توڑنے والوں کو اس نے کبھی پوری پیمنٹ نہیں کی تھی۔ اس شام فیضی خانم نے اس کے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پہ کچھ تھا جس کو دیکھ کے ماہر ٹھٹک گیا۔ مہمان آئے ہیں، انہوں نے دبے لفظوں میں اشارہ کیا۔ ماہر کی نظریں جوتوں کے ریکس تک گئی، وہاں کسی کے جوتے نہ تھے۔ اس نے چھمبے سے بوٹس اتارے اور جرابوں سے چلتا ہوا آگے آیا، راہداری عبور کی اور سامنے لانگ روم کے دہانے پہ رکا۔ آتش دان کے ساتھ رکھی دائیں ونگ چیئر پہ عبد المالک فرید بیٹھا تھا، سوٹ میں ملبوس، جیل سے سفید بال سمیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ پیروں میں چمکتے ہوئے سیاہ بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ماہر نے ایک نظر اس کے جوتوں کو دیکھا۔ فیضی خانم، پلیز میرے چچا کو کارپیٹ شوز لا دے، بہت ضبط سے کہا، پھر قدم قدم چلتا آگے آیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں تمہارا وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر۔ وہ سنجیدگی سے سامنے کھڑے ماہر کو دیکھ رہا تھا اور ماہر اس کے جوتوں کو۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ فیضی نے کارپیٹ شوز لا کے مالک فرید کے سامنے رکھے، لیکن وہ اسی طرح بوٹ والا پیر جھلاتا رہا۔ اور کیف؟ مالک نے آبرو اٹھائی۔ میں نے اسے بھی ساتھ ساتھ مینیج کروں گا۔ ماہر اس کے زمین پہ رکھے بوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیف کو بند نہیں کروں گا۔ کیف ایک فیلئر ہے، تم اس میں اپنے باپ کی کمائی جھونک رہے ہو اور اس نے تمہیں کبھی پروفٹ نہیں دیا۔ ماہر، میں تمہارے لیے کیف کو بند نہیں کر سکتا۔ واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، آ جاؤں گا، جیسے لاہور تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا۔ مالک چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ بیربل ٹھیک کہتا ہے، تمہیں فیری ٹیلز کی طرح ایک لڑکی کا سیویئر بننے کی فینٹیسی ہے۔ میں کسی فیری ٹیل میں نہیں جی رہا۔ کہ تم اپنے جوتے اتار سکتے ہو؟ وہ بہت ضبط سے بولا۔ پلیز، اگر میں تمہیں وہاں سے نہ نکالتا تو تم واپس نہ آتے۔ تم اس لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ کے وہیں رہ جاتے۔ افسوس، میں اپنی ورزی سے واپس آیا ہوں کیونکہ میں ایک مشین ہوں اور مجھے پیسے بنانے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ مالک ونگ چیئر سے اٹھا اور بوٹ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آیا۔ ماہر نے دیکھا اس کے بوٹ لاؤنج کے وسط میں بچھے سفید مخملی قالین سے 1 فٹ دور تھے۔ اف، کاش تم مجھ پہ اعتبار کرنا سیکھ جاؤ، تم مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مالک اس کے چہرے کو دیکھ کے بولا تو انداز میں نرمی تھی۔ اس نے مالک کے بوٹ سے نظریں ہٹا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ماہر ہوں، ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کے باپ کا بھائی۔ تم نے میرا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ تم مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ نہ بیربل اور نہ تم، کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ کاش تم لوگ کرتے۔ وہ کہتا ہے میں عشق کے روگ میں یہ کر رہا تھا، تم کہتے ہو میں انتقام کے لیے یہ کر رہا تھا۔ کسی کو میری اصل وجہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ماہر، مگر وہ اسی کرب سے کہے جا رہا، میں یہ سب اس لڑکی یا انتقام کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سیاہ سفید لانگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ آج وہاں کسی موم بتی کی خوشبو نہیں تھی۔ میں صرف اپنی حلال کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مینٹل شیلف پہ وہ فریم اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ ماہر، مالک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اٹھایا، آنکھیں ابھی تک گیلی تھی۔ جس دن وہ مرے گی نا، مجھے یہاں سینے پہ انگلی رکھی، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا جتنا دے سکتے تھے ماہر۔ مالک اب کے بولا تو اس کی آواز میں بھی غصہ تھا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، جب تمہاری ماں اور حلال کی موت کو 2 برس بیت چکے تھے، تو تم ایک صبح ہم سب کی زندگیاں ڈسٹرب کر کے ہمیں وہاں لے گئے، ایک جھوٹی امید دلا کے، اور ہم نے تمہیں وہ سب کرنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ واللہ میں ہمیشہ درست ہوتا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ مگر اس دفعہ تم غلط تھے،
तुमने उस जुनून के पीछे अपना फोकस खो दिया। तुमने अपनी इमारत पे ठीक से काम नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाया जो इश्क के रंग में रंगा था। इसलिए अब हमें मजीद मत आजमाओ। अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करो और वापिस आ जाओ। बीरबल रहे यहाँ, ज़ारा है यहाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें वापिस आना है। वो मालिक के सामने से हट गया और खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। वो मालिक के जूतों को सफ़ेद कालीन पे चलते हुए नहीं देख सकता था। बाहर रात की तारीकी में डूबा बॉस्फोरस नजर आ रहा था। किनारे पे बंदी कश्तियों के अंदर लगे बल्ब जल रहे थे। रोशनी भी थी मगर अंधेरा अभी था। तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो मालिक। मैं वहाँ सिर्फ काम करने वापस आऊँगा। मेरी फैमिली, हलक में कोई गोला सा अटका, सिर्फ बीरबल और हलाल हैं। नार्सिसिस्ट, मालिक बड़बड़ाया। फिर उसे अपने पीछे जूतों के जाने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद हुआ। वो मुड़ा और फैजी हानम को पुकारा, फर्श साफ करें, अभी इसी वक्त। फिर वो वहाँ रुका नहीं, तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। फैजी मॉप से फर्श साफ कर रही थी जब ऊपर से आवाज़ आई। उन्होंने सर उठा के देखा। बीरबल रेलिंग पे झुका मुस्कुरा के उन्हें देख रहा था। मेरा मशीन भाई सामने तो नहीं है? आहिस्ता से पूछा। नहीं। और दूसरी मशीन भी वापस चली गई। वो दबे कदमों जीने उतरने लगा। फैजी ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। जी, वैसे वो आपके चचा हैं। चचा वो सिर्फ माहिर का है, मुझे लगता है मैं अडॉप्टेड हूँ। फिर चेहरे के जाविये बिगाड़ के मालिक की नकल उतारी। बीरबल बेशक यहाँ रहे, ज़ारा बेशक यहाँ रहे, तुम वापस आ जाओ माहिर। मुझे तो आज तक किसी ने वापस आने के लिए नहीं कहा। क्यों? अब वो फैजी के बिल्कुल सामने आ चुका था। राजदारी से बताने लगा, दरअसल मालिक ज़ारा और माहिर की शादी करवाना चाहता है, और मैं चूँकि ज़ारा के काबिल नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे दोनों हाथ फेरे, इसलिए मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने चचा को नाम से क्यों पुकारते हैं? फैजी ने अपनी उलझन सामने रखी। बीरबल जवाब में हंस दिया। गुलाब को जिस नाम से पुकारो वो गुलाब रहता है, ऐसे ही मशीन को जिस नाम से पुकारो वो मशीन ही रहती है। फैजी भी हंस दी। फिर चेहरे पे हल्की तारीकी। आपका भाई आपसे बहुत नाराज़ है क्योंकि आपने उसकी वर्क प्लेस पे फजूल बातें फैलाई हैं। अरे यार, ये जो सफ़ेद बालों वाला रोबोट अभी आया था ना, वो इस वर्क प्लेस को बंद करवा के दम लेगा। चंद दिन में सब अपने घरों को चले जाएंगे और इस बात को भूल जाएंगे। कार का रिमोट हाथ में घुमाता वो उन्हें अलविदा कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फैजी हानम अफसोस से उसे जाते देखती रही। फिर एक नज़र उन्होंने मेंटल शेल्फ पे रखी कैंडल्स के साथ पड़े फ्रेम को देखा। वो आज भी उल्टा रखा था। चिली वीक के इस छोटे से घर में सुबह उतर रही थी। अभी सूरज नहीं निकला था और हर तरफ जामनी सा अंधेरा था। माही लाउंज के सोफे पे नीम दराज दुपट्टा लिए तस्बीह पढ़ रही थी और इबाद किचन में खड़ा अपना नाश्ता बना रहा था। दफतन दाने गिराता उसका हाथ रुका। मैं अभी तक उस साइकोपैथ के बारे में सोच रही हूँ। उसके दिमाग से माहिर फरीद निकल रहा ही नहीं रहा था। गुस्सा, बेबसी, उसे बहुत कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। छोड़ो माही, रात गई बात गई। इबाद ने कॉफ़ी मेकर के नीचे मग रखा। फिर उससे पूछा, नाश्ता बना दूँ? मेरे ख़ानदान वालों ने देख लिया तो कहेंगे कितना जन मुरीद शोहर है। जानती हो, मैंने एक दफ़ा परिंदे पाले थे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। वो अंडे को प्याले में फेंटते हुए कह रहा था। माही सोफे पे नीम दराज गौर से उसकी बात सुनेगी। वो बहुत से परिंदे एक पिंजरे में साथ रहते थे, सबकी अपनी डोलियाँ थी। उसने अंडा पैन में डाला। शटर शटर की आवाज़ आई और अंडे की महसूस महक सारे में फैल गई। जब मादा डोली के अंदर अंडा लगाती, उसका नर बाहर उसका पहरा देता, फिर उसके लिए चोंच में दाने लाता और उसके मुंह में रखता, फिर उसके सर पे चोंच से प्यार करता। वो साथ एक टोस्ट पे एवोकाडो का गोदा फैला रहा था। वो 3 इंच का परिंदा अपनी बीवी का ख्याल रखता था। बतखें भी ऐसा ही करती हैं, मुर्गे भी। किसने सिखाया है इन परिंदों को अपनी मादा का ख्याल रखना? अल्लाह ताला ने, ताकि उससे इंसान भी सीखें। उसने ट्रे में जूस और नाश्ते की प्लेटें सजाई और फिर उन्हें लिए माही के करीब आया। ये जन मुरीदी नहीं होती, ये वो फितरत है जिस पे मखलूक को पैदा किया गया है। सिर्फ हम इंसान इससे हट गए हैं। माही ने मुस्कुरा के तशक्कुर से उसे देखा। वो नाश्ता उसके सामने रख के अब अपना फ़ोन और बैग उठा रहा था। उसे काम के लिए निकलना था। जब ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स अपनी मादा का ख्याल रख सकते हैं
وہ دروازے تک گیا اور باہر نکلنے سے پہلے رک کے اپنی بات مکمل کی۔ جب بدخواہ اپنی بطخ کا خیال رکھ سکتا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں توقف کیا کہ میں بطور انسان اپنی گائے کا خیال رکھوں۔ ماہی جو فخر سے مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ اللہ کی قسم آج میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس نے کشن اٹھا کے زور سے بات کی طرف پھینکا، لیکن وہ ہنستے ہوئے باہر نکل کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ شیشے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے صوفے پہ بیٹھی غصے سے لال سرخ ہوتی ماہر کو دیکھا۔ وہ انگلی اٹھا کے اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوئی وارننگ دے رہی تھی۔ عباد ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سامنے اس کی کار کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا نام بتایا ہے ماہی نے؟ ماہر فرید۔ وہ الجھ گیا۔ کہاں سنا ہے میں نے یہ نام؟ پھر پلٹ کے گھر کی طرف دیکھا۔ ماہی سے پوچھے، لیکن نہیں، اس وقت وہ واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ گیا، لیکن دماغ الجھ گیا۔ اس نے یہ نام کہیں سنا تھا، کسی اخبار میں، یا شاید انٹرنیٹ، یا شاید کسی اور انسان سے۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ استنبول کی وہ صبح جولائی کی دوسری صبحوں سے مختلف نہ تھی۔ دھوپ کی تپش اور ٹھنڈ ساتھ ساتھ تھی۔ ماہر اس وقت کانفرنس روم میں بیٹھا تھا، ساتھ ایک شیشے کی پیالی میں قہوہ رکھا تھا۔ چند افراد ابھی میٹنگ سے اٹھ کے گئے تھے اور وہ گرافک ٹیبلٹ پہ پین سے کچھ ڈرا کر رہا تھا۔ دفتن سر اٹھایا اور گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کیا تو شیشے کے دروازوں کے پار نظر پڑی۔ شبنم کے ڈیسک کے ساتھ بیربل کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کے ماہر کو ہاتھ ہلایا۔ ماہر کے لب بھنج گئے۔ شبنم، اس نے انٹرکام اٹھا کے سختی سے پوچھا، اسے کس نے داخل ہونے دیا؟ پہلی بات، وہ آپ کا بھائی ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور دوسری بات، وہ بہت سارا بکلاوا ساتھ لایا ہے، وہ بھی چاکلیٹ اور پستے والا۔ شبنم، تم اسی وقت اس نوکری سے فارغ ہو۔ اس نے برہمی سے فون واپس پٹکا۔ شبنم نے اوکے کہہ کے ریسیور رکھا اور مسکرا کے بیربل کو دیکھا۔ کیا کہا مشین نے؟ مجھے نوکری سے نکال دیا۔ بیربل کا منہ کھل گیا، لیکن شبنم نے اینک اتاری اور سانس کی بھاپ شیشو پر ڈالی۔ اٹس اوکے، ماہر مجھے ہفتے میں 2-3 دفعہ نوکری سے نکالتا ہے، تم اندر جاؤ۔ پھر رومال سے اینک صاف کرتے ہوئے بولی، کیا پیو گے؟ میں ترکش قہوہ پیوں گا۔ اور ماہر اپنا غصہ۔ بیربل نے ہنس کے کہتے ہوئے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو کھینچا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا تو ماہر کرسی پہ ٹیک لگائے ہاتھ روکے اسی کا منتظر تھا، خاموش اور سنجیدہ۔ بیربل نے سفید ٹیشو لہرایا اور اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ صلح کا جھنڈا۔ بیربل مسکرا کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ تمہیں منانے آیا ہوں بھائی، تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ تم میرا سب سے قیمتی رشتہ ہو۔ اصل بات بتاؤ، وہ تکان سے بولا۔ بیربل نے تھوڑی کھجائی۔ میرے کارڈز کی لیمٹس ختم ہو گئی ہیں اور میرا الاؤنس آنے میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ ایک تو میرے بابا ساری جائیداد تمہیں سانپ بنا کے بٹھا گئے ہیں، اس لیے پلیز یہ ناراضگی ختم کرو۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ سے میری چھوٹی چھوٹی خوشیاں بنی ہیں۔ ماہر بے اختیار دھیرے سے ہنس دیا، پھر جیب سے والیٹ نکالا اور اس کے سامنے رکھ لیا۔ لے لو جو چاہیے۔ شکر ہے تمہارے اندر بھی انسانیت باقی ہے۔ بیربل نے مسکرا کے اس کے کارڈ دیکھے، پھر من پسند کارڈ نکالا اور اسے اپنے فون میں ڈالنے لگا۔ میں ابھی تک تمہاری معذرت کا منتظر ہوں۔ یار، بیربل بدمزہ ہوا۔ کارڈ موبائل میں ڈال چکا تھا تو اس کا والیٹ واپس کرتے ہوئے منہ بنایا۔ یہ لوگ تمہیں سائیکوپیتھ کہہ دیتے ہیں، تمہیں فرق نہیں پڑتا، اور اتنی سی بات سے تم خفا ہو گئے ہو۔ ویسے بھی مالک نے یہ آفس جلد بند کروا دینا ہے، سب اس بات کو بھول جائیں گے۔ ماہر سر جھٹک کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ویسے میں تمہیں مس کروں گا، کاش تمہیں کشمالا کچھ بتا دیتی تو تمہیں واپس نہ جانا پڑتا۔ اس ذکر پر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور 2 انگلیوں سے ناک سے مکھی اڑائی اور 2 انگلیوں سے ناک کی ہڈی مسلنے لگا۔ مالک ٹھیک کہتا ہے، میرے باپ کی جگہ مجھے ہی سنبھالنی ہے، اسے کوئی اور نہیں سنبھال سکتا۔ میں کب تک بھاگوں گا اس شہر سے، اس شہر کے لوگوں سے؟ مجھے تو کبھی کسی نے برائے نام بھی واپس آنے کے لیے نہیں کہا، اب تو میں نے جیلس ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، وہ جلے کٹے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ماہر مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ بیربل کا کوئی علاج نہ تھا، حالانکہ میں بھی قاسم فرید کا بیٹا ہوں، لیکن بیربل سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب بڑا بھائی اتنا کامیاب ہو، اس کا اتنا اعلیٰ کیریئر ہو، تو چھوٹے بھائی کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہر جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات پہ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ایک دم وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔
کیا کہا تم نے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ بیربل رکا اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوا۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ جب بڑا بھائی اتنا کامیاب ہو، اس کا اتنا اعلیٰ کیریئر ہو، تو چھوٹے بھائی کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، اب تم میری فیلنگز ہرٹ کر رہے ہو ماہر۔ جاتے وقت سلیم کا کہا گیا فقرہ کانوں میں گونجا۔ ماہی باجی سب جانتی ہوتی ہیں، انہیں سب کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی بہن، اس کی چھوٹی بہن۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کی کی بورڈ پہ انگلیاں چلنے لگی۔ کیا ہوا ماہر؟ بیربل اب فکر مند ہوا۔ میں نے یہ سب کیوں شروع کیا تھا؟ کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ حورے جہاں کی بیٹی ہلال کے بارے میں جانتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا تم اس لڑکی کو جانتے ہو، اور میں نے سوچا کہ میں نے حورے جہاں کا نام کہاں سنا ہے۔ وہ یاد کرتے ہوئے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جو البم مجھے ملا تھا اس میں ایک لڑکی کی تصویر کے پیچھے حورے جہاں کا نام لکھا تھا۔ ہاں، اسی لیے تم کشمالہ کے پیچھے گئے تھے۔ ہاں، کیونکہ میں سمجھا وہ البم والی لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ میں کسی دوسرے حورے جہاں کی بیٹی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے جب مالک نے بتایا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے کینیڈا میں، تو میں نے اسے نظر انداز کیا۔ جب بڑی بہن ایک کامیاب کیریئر کی مالک ہو، سامنے ہو، تو دور بیٹھی چھوٹی بہن کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہ میں غلط نہیں تھا، میں صرف غلط بہن کے پیچھے گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مجھے مالک نے اس کی بہن کی معلومات دی تھی، یہیں کہیں کسی فولڈر میں تھی۔ میں نے غور نہیں کیا تھا، کیونکہ ماہر فرید ایک چیز کے پیچھے آبسیسڈ ہو کے باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بیربل جتا کے بولا، یہ رہا۔ بلاخر اس کو وہ فولڈر مل گیا۔ بیربل اس کے ساتھ جھکا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک پاسپورٹ کی بلیک اینڈ وائٹ مدھم سی تصویر تھی۔ اس پہ ایک اسکارف میں ملبوس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاید یہ پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن لوگ اپنے پاسپورٹ کی تصویر جیسے نہیں لگتے ہوتے ہیں، لیکن لگتے نہیں ہیں۔ اب کہ اس نے غور سے نام پڑھا، ماہی بینا مبین۔ وہ سب اسے ماہی کہتے تھے۔ میں نے اس کے اصل نام پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بلاخر مسکرایا۔ حورے جہاں کی وہ بیٹی جو حلال کے بارے میں جانتی ہے، وہ کشمالہ نہیں تھی۔ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ لڑکی تھی، حورے جہاں کی دوسری بیٹی۔ بیربل ارجن سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بیٹی جسے تم جانتے ہو، اور تم تو صرف البم والی لڑکی کے نام سے واقف تھے۔ اس لڑکی ماہی بینا کو نہیں جانتے۔ کس نے کہا میں اسے نہیں جانتا؟ اس نے مسکرا کے فون نکالا اور کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ 1 in 50، 50 میں سے ایک۔ 1 in 50 کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر سامنے آیا۔ ماہر نے انٹرکام اٹھایا اور شبنم سے کہا کہ وہ نمبر پہ واٹس ایپ کال ملائے۔ وہ اپنے فون سے کال نہیں ملانا چاہتا تھا۔ بیربل سمجھ نہیں سکا کہ کیوں۔ وہ بس ناسمجھی سے اسے اپنے بھائی کو دیکھے گیا جو ایک دم پرجوش ہو چکا تھا۔ ماہی کھانے کے برتن کاؤنٹر پہ لگا رہی تھی جب موبائل بجا۔ یہی بات کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل اسکرین دیکھی۔ کسی دوسرے ملک کا کوڈ تھا۔ اس کے ہاتھ صاف نہ تھے، سو احتیاط سے انگلی سے کال کنیکٹ کی اور اسپیکر آن کر دیا۔ کینیڈا میں دیسی لوگ ایسی اسپام کالز کرتے تھے، اسکائپ وغیرہ سے، اور اسکیم کرنے کی کوشش کرتے۔ بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتے۔ ٹیکنالوجی سے نابیل بوڑھے گورے گوریاں اکثر ان کے چنگل میں پھنس جاتے۔ اسے ویسے ہی صبح سے بات اور ماہر فرید پہ بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ان دونوں کا غصہ اس دیسی اسپام کالر پہ نکالے گی۔ ہیلو، پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہہ کے وہ پلٹنے لگی۔ ماہی بینا مبین، مردانہ آواز اسپیکر پہ گونجی۔ اس وقت باہر عباد کی کار رکتی دکھائی دی، لیکن ماہی کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ یس، کون؟ اپنا نام لینے پہ وہ حیرت سے پلٹی۔ میں ماہر فرید بات کر رہا ہوں۔ وہ بے یقینی سے گھومی، پلٹی، گرتے گرتے بچی۔ منہ سے کمبخت نکلنے ہی لگا تھا۔ وٹ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ زور سے پلیٹیں رکھی اور گھوم کے فون تک آئی۔ اس کی اتنی مجال۔ ہیلو ماہی، وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ماہی مائی فوٹ، اس نے دانت کچکچائے۔ چہرہ غصے سے ٹمٹمانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم مجھے کال کرو؟ عباد گلاس ڈور کے باہر کھڑا لاک کھول رہا تھا۔ اس نے اچنبھے سے ماہی کو دیکھا، جو اس کی طرف پشت کیے فون پہ کسی سے
غصے سے بات کر رہی تھی۔ مسٹر ماہر فرید، میں مالا نہیں ہوں جو چپ چاپ برداشت کروں گی۔ میں ماہی ہوں۔ اگر تم مجھے اس لیے کال کر رہے ہو کہ میں مالا سے تمہاری کوئی سفارش کروں تو مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں وینکوور آؤں گا۔ تم بتاؤ کب آؤں؟ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ اندر آتا ہی بات ٹھٹک کے رکا۔ ماہی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی اتنی مجال! او ہیلو مسٹر، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں میں چپ چاپ تمہیں استنبول کا ٹکٹ کٹوانے دوں گی۔ اگر تم میرے شہر میں آئے تو میں کھڑے کھڑے پولیس بلوا لوں گی، لیکن جب تم میرے شہر میں آئی تھی تو کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا استقبال کیا تھا؟ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر۔ عباد بھی اس کے عین عقب میں رک گیا۔ کیا؟ ماہی نے ناسمجھی سے کہا۔ میں لوگوں کے نمبر ان کے نام سے محفوظ نہیں کرتا، اس لیے تمہارے نمبر کا نام میں نے 1 in 50 رکھا ہوا ہے۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گی۔ 1 in 50؟ یاد آیا میں کون ہوں؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز ماہی کے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں اور میں اپنا وقت اور پیسہ کبھی ایسی جگہ نہیں خرچ کرتا جہاں سے مجھے فائدے کی امید نہ ہو، اور تمہارے اوپر ماہ بینا میں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بتاؤ میں تمہارے شہر وینکوور کب آؤں؟ وہ بالکل سفید چہرہ لیے سن رہی تھی۔ لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 1 in 50؟ ناممکن۔ پیچھے کھڑا عباد خاموشی سے آگے آیا۔ ماہی گمسم سی بات کو دیکھے گئی۔ اس نے سنجیدگی سے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں ماہر کا شوہر عباد بات کر رہا ہوں، ماہر فرید صاحب۔ ماہی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، پلک جھپکے بنا۔ ہم وینکوور میں نہیں رہتے، ہم اس کے قریب چلی ویک میں رہتے ہیں۔ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تھینک یو عباد، اس نے مسکرا کے فون رکھ دیا۔ ماہی ابھی تک شل تھی۔ تم نے اسے گھر بلا لیا؟ مجھے یاد آ گیا تھا، یہ وہی آدمی ہے، وہ واحد امیر آدمی جس کو تم دنیا کا سب سے مہربان آدمی کہتی تھی۔ عباد سنجیدہ تھا۔ اور اگر یہی مالا کا کیف ہے تو مالا اس کے بارے میں غلط ہے۔ میں اپنے گھر کے دروازے اس شخص پہ بند نہیں کر سکتا جس نے میری بیوی پہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ احسان کیے ہوں۔ ہم اس سے ملیں گے اور اس کی بات سنیں گے، وہ حتمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کانفرنس ہال میں بیٹھے ماہر نے ریسیور رکھا تو دیکھا بیربل کے لب ابھی تک حیرت سے کھلے تھے۔ وائے بے، تم اس کی بہن کو کیسے جانتے ہو؟ مالک کو میرا پیغام دینا، میں واپس نہیں جا رہا کیونکہ مجھے کچھ مل گیا ہے۔ میں اپنی بہن کو پھر سے ڈھونڈنے نکل رہا ہوں۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا تو بیربل ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ مگر تم اس کی بہن کو جانتے کیسے ہو؟ ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ بہت دن بعد وہ اپنی جون میں واپس نظر آیا تھا۔ کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں اور کبھی کبھی میں کچھ کریزی قسم کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، چیزوں پہ نہیں، انسانوں پہ۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ انسان پہ کی گئی انویسٹمنٹ کبھی نہ کبھی کام آتی ہے۔ پھر اس نے اسکرین پہ کھلی پاسپورٹ پکچر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لڑکی میری ایک انویسٹمنٹ ہے اور یہ ہلال کے بارے میں جانتی ہے۔ کیسے، کیوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی بہن کو واپس ضرور لاؤں گا۔ مالک کو بتا دینا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ اندر آتے ہی وہ سیدھا میز تک آیا اور الٹا رکھا فریم سیدھا کیا۔ وہ ایک بھوری آنکھوں والی 9 سال کی لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کے بال بیربل کے جیسے گھنگریالے تھے اور اس کے گال میں ایک ڈمپل پڑتا تھا۔ تصویر کے کونے میں قلم سے لکھا تھا، لالی۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 5 کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے سے شروع ہونے والی ایپیسوڈ 6 میں شامل ہوگی۔ تو چلیے اب ایپیسوڈ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے لیے درخت ہمیشہ سے بہترین استاد رہے ہیں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں جب وہ رہتے ہیں جنگلوں میں اپنے قبیلوں اور خاندانوں کے ساتھ، لیکن میرے دل میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی تنہا کھڑے درخت کو۔ وہ ہوتے ہیں اکیلے لوگوں کی طرح، عظیم تنہا لوگ۔ ان کی بلند ترین شاخوں سے دنیا سرسراتی ہوئی گزرتی ہے اور ان کی جڑیں لامکان میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن وہ خود کو ان سب میں کھو نہیں دیتے۔ وہ اپنی ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اپنے قوانین کے تحت چلنے کی، میں خود کو اپنے اصل قدم تک پہنچانے کی۔ کیا زیادہ مثالی اور مقدس ہوگا ایک خوبصورت مضبوط کھڑے درخت سے؟ اور جب ایسے درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے گول تنے میں تم اس کی تاریخ پڑھ سکتے ہو۔
اس کے سالانہ دائرے، اس کے زخم، ساری تکلیف جو اس نے دیکھی، اس کی بیماریاں اور خوشیاں، سب وہاں رقم ہوتا ہے۔ تنگ 10 سال کے دائرے اور خوشحال برس کے دائرے، وہ حملے جو اس نے برداشت کیے اور طوفان جو اس نے جھیلے، اور ہر کسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سخت اور نفیس لکڑی جس کے دائرے سب سے تنگ ہوتے ہیں اور سب سے مضبوط اور نہ تباہ ہو سکنے والے درخت اگتے ہیں بلند پہاڑوں اور پرخطر چوٹیوں پہ۔ درخت خانقاہیں ہیں، جس کو ان کی زبان سننی آتی ہے وہ جان سکتا ہے ان کا سچ۔ وہ علم یا تصورات نہیں پڑھاتے، بلکہ وہ سمجھاتے ہیں زندگی کا قدیم ترین قانون۔ ایک درخت کہتا ہے تم سے کہ میری قوت ہے میرا ایمان۔ میں نہیں جانتا اپنے باپ دادا کو یا ان اولادوں کو جو ہر بار میری بیج سے جنم لیں گی۔ میں صرف اس بیج کی زندگی جی رہا ہوں جس سے میں خود نکلا ہوں۔ مجھے اس بیج کو اس کی بہترین بلندی پہ پہنچانا ہے، ایک مکمل درخت بن کے۔ مجھے اپنی جہد مقدس لگتی ہے، اور جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ درخت تمہیں کہتے ہیں تم پریشان اس لیے ہو کہ تمہاری راہیں تمہیں اپنی ماں اور اپنے گھر سے دور لے جا رہی ہیں، لیکن ہر وہ قدم جو تم اٹھاؤ گے وہ تمہیں دراصل ماں کے قریب لے جا رہا ہے۔ گھر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، انسان کا گھر اس کے من میں ہے، یا وہ کہیں نہیں ہے۔ ہر قدم گھر کی طرف ہی جاتا ہے، ہر قدم نیا جنم ہوتا ہے، ہر قدم موت ہوتا ہے، ہر قبر ماں ہوتی ہے۔ درخت ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، جیسے ان کی زندگیاں ہم سے لمبی ہوتی ہیں۔ جس نے بھی درختوں کی زبان کو سننا سیکھ لیا وہ کبھی بھی درخت نہیں بننا چاہتا، وہ کچھ بھی نہیں بننا چاہتا سوائے اس کے جو وہ خود اصل میں ہے۔ یہی ہے تمہارا گھر اور یہی ہے تمہاری خوشی۔ نشا نتاشی۔ استنبول کی ایک خوبصورت اسٹریٹ کے کارنر پہ ایک بوتیک بیکری تھی جو گلابی پھولوں سے سجی تھی۔ اندر کا سارا ڈیکور بھی پیسٹل کلرز میں کیا گیا تھا۔ بیکری کے کچن میں بیربل شیف یونیفارم پہنے کھڑا تھا، بال جالی دار ٹوپی میں مقید تھے۔ اس کے سامنے سٹینڈ پہ کیک رکھا تھا جس کے اوپر وہ جھک کے احتیاط سے ڈیکور کر رہا تھا۔ دفتن سر اٹھا کے گردن دائیں بائیں گھمائی تو نظر دیوار پہ آویزہ ٹی وی اسکرین پہ پڑی۔ وہاں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکا۔ بیکری کے دروازے کو کھول کے زارینہ اندر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ ہش، ہونٹوں سے آواز نکال کے ساتھ کام کرتے انٹرن شیف کو پکارا۔ وہ جو دونوں ہاتھوں سے ڈو گوندھ رہا تھا فوراً قریب کھسکا۔ حاضر شیف، کل میں نے تمہیں ڈو بنانا سکھائی تھی، آج میں تمہیں سکھاؤں گا کہ شیطان کی انگلی لگا کے تماشا کیسے دیکھتے ہیں۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تو وہ دونوں تیزی سے دور ہوئے۔ زارینہ کی ناک پہ غصہ دھرا تھا اور وہ لانگ بوٹ سے ٹھک ٹھک چلتی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے سفید مڈی ڈریس پہن رکھا تھا اور بلدار بال کندھوں پہ پھیلے تھے۔ یہ تم کیا باتیں پھیلا رہے ہو؟ وہ اس کے سر پہ پہنچی اور ہتھیلی ورک ٹیبل پہ رکھ کے آگے جھکی۔ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وعلیکم السلام زارا، میں خیریت سے ہوں، پوچھنے کے لیے شکریہ۔ بظاہر کیک پہ جھکے بیربل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ بیربل، مجھے غصہ نہ دلاؤ، وہ اس کی طرف جھک کے غرائی۔ سچ بتاؤ، ماہر کس کے ساتھ انوالوڈ ہے؟ بیربل نے گہری سانس لی اور سیدھا ہوا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک کیک تھا۔ کبھی سوچا مجھے کتنا برا لگتا ہوگا جب تم ہر بات میں صرف ماہر کے لیے فکر مند ہوتی ہو؟ بیربل سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ زارا کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ساتھ رکھی چھری اٹھائی اور کیک کے اوپر جارحانہ انداز میں لے گئی، گویا اس کے اندر گاڑنے لگی ہو۔ اچھا بتاتا ہوں۔ بیربل نے جلدی سے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ ماہر کیا کرتا رہا ہے اتنے مہینے؟ تم اس کی بیسٹ فرینڈ ہو نا، خود پوچھ لو۔ وہ ایک نظر زارا کے چھری والے ہاتھ کو دیکھتا اور دوسری کیک پہ ڈالتا، البتہ اس کے ہاتھ تیار تھے۔ ادھر وہ حملہ کرے، ادھر وہ کیک نیچے سے کھینچ لے۔ وہ بدل گیا ہے، وہ غصے سے بولی لیکن آواز میں بے بسی تھی۔ کچھ ہوا ہے اس کو۔ وہ پہلے ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، اب جیسے اپنے ہول میں چلا گیا ہے۔ تم جیلس ہو کیا؟ بیربل کی نظر اس کی ہاتھ میں پکڑی چھری پہ تھی۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ سنبھل کے مسکرائی۔ میں بطور دوست اس کے لیے فکر مند ہوں۔ ہاؤ سویٹ، بیربل نے معنی خیز انداز میں پلکیں جھپکائے۔ پھر
زارا نے سوالی انداز میں آبرو اٹھایا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ پہلے چھری پھر لڑکی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ زارا چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر زور سے چھری اسے تھمائی۔ میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا تھا۔ وہ ریلیکس انداز میں چھری دور رکھتے ہوئے بتانے لگا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ماہر افندی کو لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو پودے، اور یہ عشق کا غم ایسا ہے کہ وہ بہت جلد اس سے نہیں نکل سکے گا۔ زارینہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہ سکی، بدقت الفاظ جمع کیے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا نا؟ وہ جیسے خود کو امید دلا رہی تھی۔ ماہر اسے چھوڑ کے آ گیا ہے اور وہ نارمل طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ اسے بھلا دے گا۔ بیربل دھیرے سے ہنسا۔ میں ماہر کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے اور اسے اگلے کئی سال نہیں بھلا سکے گا۔ یہ جو اتنے دن سے وہ کیف میں روبوٹ کی طرح کام کرتا دکھائی دے رہا ہے نا، یہ سب اداکاری ہے زارا۔ وہ لڑکی ایک دفعہ اس کے سامنے آ جائے، اس کا ہول فوراً ٹوٹ جائے گا۔ ماہر اپنے محبوب لوگوں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ بیکری کچن میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صرف بیکرز کے دائیں بائیں چلنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ کیسی ہے وہ ایک دم بالکل سنجیدگی سے بولی۔ خوبصورت، ٹیلنٹڈ، گرومڈ۔ ماہر کو کیا پسند ہے اس میں؟ بیربل رک گیا۔ اس نے سوچنے کی کوشش نہیں۔ معلوم نہیں، کہتی ہو تو پوچھ کے بتا دوں۔ ویسے بھی وہ غم عشق کا شکار ہے، شاید اس کی یاد میں کوئی غزل ہی کہہ دے۔ بابا نے اسے کیسے راضی کیا لندن جانے کے لیے؟ زارا نے نظر انداز کر کے اگلا سوال داغا۔ مجھے کیا معلوم، جیسے تمہارا باپ مشین ویسے ہی میرا بھائی مشین۔ اب دو مشینوں کی آپس کی ڈیلز وہی جانے ویسی۔ بیربل نے یاد کرنے کی اداکاری کی۔ تمہارے والد صاحب جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ ساری تفصیل ہے ان کے پاس۔ انہوں نے بھی تمہیں نہیں بتایا؟ زارینہ چونک اٹھی۔ پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر زخمی پن۔ بابا جانتے ہیں؟ ہاں، بے شک پوچھ لو ان سے۔ زارینہ متذبذب سی اسے گھورے گئی۔ مجھے تمہارا یقین نہیں ہے، تمہارے منہ سے اکثر جھوٹ ہی نکلتے ہیں۔ میرا منہ جھوٹا سے ہی کم از کم میرا اپنا ہے۔ آگے جھک کے اس کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ اس کو کسی بوٹوکس نے نہیں چھوا۔ زارا تیزی سے پیچھے ہوئی اور اس کی رنگت بدلی۔ بدتمیز۔ غصے سے پیر زمین پہ مارا اور مڑ گئی۔ وہ مسکرا کے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ایسے لگاتے ہیں شیطان کی انگلی۔ اب ہوگا باپ بیٹی میں جھگڑا۔ فخر سے ساتھ کھڑے انٹرن کو بتایا جو بہت عقیدت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن بیربل بے، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو دوست، اس نے انٹرن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سمجھانے والے انداز میں بولا، ہر بات فائدے یا نقصان کے لیے نہیں کی جاتی۔ کچھ چیزیں میں اپنے اندر کی شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتا ہوں۔ جتنا عذاب میرا بھائی اور چچا مجھے دیتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکھو مجھ سے۔ وائے بے، آپ بہت ذہین ہیں شیف، وہ دانت نکوس کے بولا۔ بیربل نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر اسے خیال آیا۔ سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے میرے نام تو نہیں رکھے ہوئے؟ اللہ اللہ، آپ کوئی ماہر بے جیسے باس تھوڑی ہیں جو ہم آپ سے تنگ ہو۔ ہم تو آپ کو صرف شیف یا پیٹرن کہہ کے پکارتے ہیں۔ مسکرا کے بتایا تو بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بیکری کا ماحول اتنا دوستانہ اور ہنسی مذاق والا تھا کہ اسے یقین تھا یہاں کوئی اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ ماہر کو بس ہر ایک پہ شک کرنے کی عادت تھی۔ وہ سر جھٹک کے دستانے اتارنے لگا۔ میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، پیچھے کام دیکھ لینا۔ انٹرن شیف کا کندھا تھپکا اور باہر نکل گیا۔ شیف نے اسے جاتے دیکھا اور جب وہ چلا گیا تو اس نے مسکرا کے فون نکالا اور واٹس ایپ پہ بیکری کے ورکرز کا گروپ کھولا جس میں بیربل نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ پینوکیو بیکری سے چلا گیا ہے، رات تک نہیں آئے گا، آج کام کے بعد پارٹی کریں گے۔ مسکرا کے فون رکھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ پینوکیو ایک فیری ٹیل کردار ہے جو جھوٹ بولنے اور مسئلے کھڑے کرنے کے لیے مشہور ہے۔ مبین منزل پہ شام اترتے ہی کچن سے کھانے کی مہک اٹھنے لگی۔ جب تک ماں کھانا بناتی تھی ایسی برکت ہوتی کہ کم نہیں پڑتا، مگر جب سے کچن کا چارج بخفی کے ہاتھ میں آیا تھا اکثر دوپہر کا سالن شام تک نہیں بچتا تھا۔ ماں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع نہیں کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں نہ بے برکتی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ملا ہوا زہر یا جادو اثر کرتا ہے۔ لیکن وقت بھی ایسی باتوں پہ کم دھیان دیتی تھی، اسی لیے آج پھر شام پلاؤ بنانے شروع ہو گئی تھی۔ مالا اس وقت ماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن زیاد کے رشتے والے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ دفعتاً ماں نے اسے آواز دی کہ انہیں باتھ روم لے جائے۔
موہت لاؤنج میں بیٹھا کانوں پہ ہینڈ فری چڑھائے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بخت بھی کچن پہ لگی تھی۔ تبھی انہوں نے مالا کو پکارا، ورنہ وہ اب تک کوشش کرتی تھی کہ اپنا بوجھ بخت پہ ڈالے۔ مالا ان کے پکارتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جتنا ماں اس کو کم سے کم کام کرنے کی کوشش کرتی، اتنا وہ ان سے کاموں کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہوتی تھی۔ بات صرف فرما برداری کی نہیں تھی، وہ ماں کو کسی پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جس دن سے ماں بیمار ہوئی تھی، مالا کے لاشعور میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کہ کسی دن وہ اچانک سے کمرے میں داخل ہوگی اور ماں گری ہوئی ملیں گی، ان کے سر سے خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ خوف اسے رات میں ایک دم سے جگا دیا کرتا تھا۔ وہ اٹھ کے چیک کرتی، ماں گر تو نہیں گئی، حالانکہ ماں آرام سے سو رہی ہوتی۔ انہیں باتھ روم میں چھوڑ کے وہ باہر آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ زیاد کالنگ۔ اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایئر پوڈز کانوں میں لگائے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماں کو بھی باتھ روم میں کچھ وقت لگنا تھا اور اسے اوپر اسٹوڈیو سے کچھ سامان بھی اٹھانا تھا۔ کچھ سوچا آپ نے؟ تمہید کے چند فکروں کے بعد ہی وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہوئے زینے چڑھنے لگی۔ کھلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، وہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت دن بعد خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ سوچ رہی ہوں۔ اسٹوڈیو اندھیر پڑا تھا۔ مالا نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارے میں روشنیاں بکھر گئی۔ زیاد نے اس کی زندگی میں بھی ایسے ہی روشنیاں کر دی تھی۔ کتنا وقت لیں گی سوچنے میں؟ وہ گہری سانس لے کے بولا جیسے تھک گیا ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ماں کو بھی اکیلا نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی شادی کی بات کر بھی نہیں رہا۔ ہم شادی تب کریں گے جب آنٹی مکمل طور پر صحت یاب ہوں گی۔ انشاءاللہ۔ آپ کی امی کیسی ہیں؟ وہ ان کی خیریت پوچھتے ہوئے کیبنٹ کے سامنے بیٹھی اور ان کے دروازے کھولنے لگی۔ اسے صبح ریسٹورنٹ کے لیے جانے کے لیے کچھ پینٹنگ ٹولز چاہیے تھے جو انہی کیبنٹس میں رکھے تھے۔ عجیب پراسرار سی بیماری لگ گئی ہے ان کو کشمالا۔ وہ اداس ہوا۔ میری امی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ میرے ابو کافی، زیاد نے رک کے الفاظ کا چناؤ کیا، کافی سخت تھے۔ ان کو امی شروع دن سے نہیں پسند تھی کیونکہ امی خوبصورت نہیں تھی۔ ارے اتنی گریسفل ہیں وہ، ایسے نہ کہیں۔ اسے واقعی حیرت ہوئی۔ امی سانولی تھی اور ابو کا رنگ گورا تھا، بس وہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کے معیار پہ پوری نہیں اتری تھی۔ حالانکہ سانورا رنگ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے افسوس ہوا۔ آج کے دور میں بھی کوئی کلر شیونگ کر سکتا ہے کیا؟ اور پھر مائیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہے۔ مگر میری ماں کو ہمیشہ سے بدصورتی کا طعنہ ملا۔ ان کی ذات بہت کمپلیکس میں چلی گئی، لیکن انہوں نے ابو کی ہر اچھی بری بات برداشت کی۔ میرے لیے، میں امی کی زندگی کی تمام خوشیوں کا محور ہوں۔ امی اور ابو کی میرڈ لائف سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ بیوی کی عزت سب سے اوپر ہوتی ہے، اور میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی پہ کبھی تنقید نہیں کروں گا، اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، اس کو وہ عزت اور مرتبہ دوں گا جو اس کو ملنا چاہیے۔ وہ رکا اور ٹھہر ٹھہر کے نرمی سے بولا، کشمالا، میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ وہ نارسسسٹ ہے۔ پیٹر پین سنڈروم، وہ لڑکا جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ کیبنٹ کھولتے ہوئے وہ رکی۔ ایک آواز ذہن میں گونجی تھی، اندرون لاہور کی گلیاں اور ٹوٹی ہوئی ہتائی کی خوشبو۔ اس نے سر جھٹکا۔ سب شادی سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ بیوی کو ہرٹ نہیں کریں گی، لیکن کرتے ہیں۔ آپ مجھے آزما لیں، کیوں نہ ہم فوراً شادی کے بجائے کچھ عرصہ ایک دوسرے کو جاننے میں گزاریں؟ کوئی انسان کتنی اداکاری کر سکتا ہے؟ میں جیسا اب ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ پھر یاد آنے پہ بولا، ہاں میں تھوڑا سا تلخ ہوں، میں چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میرے ابو کے رویے نے شاید مجھے ایسا بنا دیا ہے، لیکن آپ نے میری اصلاح کرنی ہے۔ کبھی میری کوئی بات بری لگے تو آپ مجھے بتائیں گی اور میں اس عادت کو ختم کر لوں گا۔ مجھے سچ بولنے والے کبھی برے نہیں لگتے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بازو بڑھا کے کیبنٹ میں پیچھے پیچھے رکھا ایک باکس نکالا، پھر اسے اپنے سامنے فرش پہ رکھ کے کھولا۔ اس کے اندر مٹیالے سفید جوگرز رکھے تھے جن کے تسمے گلابی تھے۔ مالا نے دھیرے سے انگلیاں ان جوگرز پہ پھیری۔ یہ اس کے تھے کسی زمانے میں۔ اس کے لبوں سے اداس سی مسکراہٹ بگڑ گئی۔ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے تھے؟ آپ لوگ کل آ جائیں، ہم آپ کو اپنا جواب سنا دیں گے۔ وہ جوگرز اٹھا کے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ سارے فیصلے ہو چکے تھے۔ زیاد کی آواز ایک دم کھل اٹھی۔ واقعی؟ میں امی کو بتاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گی۔ اس نے فون رکھا اور پیار سے اس جوگر کو ہاتھ میں اٹھائے دیکھنے لگی۔
پھر محسوس ہوا اس کے اندر کچھ ہے، شاید جراب۔ اس نے ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو ایک کھڑکھڑاتا ہوا پلاسٹک کا خالی پیکٹ تھا۔ اسے یہ پیکٹ یاد تھا۔ وہ مسکرا دی، بلکہ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب اس نے یہ پیکٹ اس جوگر میں ڈالا تھا۔ اور پھر ماں نے اسے ماں وہ کرنٹ کھا کے اٹھی۔ ماں باتھ روم میں تھی، وہ انہیں بھول گئی تھی۔ او خدایا! وہ تیزی سے باہر بھاگی، اندھا دھند زینے پھرانگے اور نیچے لاؤنج میں آئی۔ موہت اسی طرح ہیڈ فونز چڑھائے ویڈیو میں مگن تھا۔ بخت بھی کچن میں پیاز فرائی ہونے کی شور میں الجھی تھی۔ مالا بدحواسی سے دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور تیزی سے دروازہ کھولا۔ دروازوں کے پار والے منظر اسے ہمیشہ خوفزدہ کرتے تھے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، اس کا بیڈ روم نظر آیا۔ سامنے باتھ روم کے دروازے کے سامنے ماں فرش پہ گری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ شوق، خوف، وہ منجمد ہو گئی۔ ماں فرش پہ گرے گرے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پہ شدید درد کے آثار تھے۔ اسے دیکھا تو اسے تکلیف سے بولی، مالا بیٹے کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی۔ اس نے چیخ روکنے کے لیے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بت بن گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ماں کو باتھ روم میں بھول گئی تھی۔ انہوں نے اسے آوازیں دی، لیکن وہ جب نہیں آئی تو اس بوڑھی عورت نے خود باہر آنے کی کوشش کی۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھی اور اسے بدک چلائے باتھ روم سے باہر آئیں، لیکن کمرے کے فرش پہ قالین کے مڑے ہوئے حصے کی وجہ سے ان کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ ویل چیئر سے اوندے منہ گری۔ گرتے گرتے انہوں نے ساتھ رکھے صوفے کا سہارا لیا، جس سے وہ منہ کے بل گرنے سے بچ گئی۔ اب اپنے وزن کے باعث ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ بے بسی تھی اور تکلیف تھی۔ ماں، میری ماں، اف! وہ ایک دم رونے لگی، پھر تیزی سے اس کے پاس آئی اور ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ کیا ان کا خون نکل رہا تھا؟ وہ ان کو اٹھانے کے بجائے یہ دیکھ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نہ میری بیٹی، نہ رو۔ ماں اسے روتے ہوئے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تم رو گی تو میرا دل دکھے گا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے تھام کے ماں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ذہن قدرے جاگا تو وہ زور سے چلاتے ہوئے موہت کو آواز دینے لگی، موہت، کیف، سلیم، جلدی آؤ۔ وہ گھر کے سارے مردوں کو آواز دے رہی تھی۔ چند لمحے میں سب دوڑ چلے آئے۔ موہت، بخت بھی، سلیم، سب نے بھاگ کے ماں کو سہارا دیا اور اوپر صوفے پہ بٹھایا۔ موہت جلدی سے ان کی پیر اور ٹانگیں چیک کرنے لگا۔ موجزانہ طور پہ ان کے صرف پیر پہ موچ آئی تھی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی، مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے۔ ماں اپنی تکلیف بھول کے پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی، تم نہ رو، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا یہ سب اس کی غلطی ہے۔ اتنے مہینے سے ایک خوف سا دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپریشن کے بعد ہسپتال کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوگی تو اندر کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ کبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوگی تو وہ ماں کو کسی بری حالت میں دیکھے گی۔ بند دروازوں کے پیچھے کے منظر اسے ہمیشہ ڈراتے تھے۔ وہ ان کا سایہ بن کے ان کے ساتھ رہتی تھی۔ آج وہ کیسے انہیں بھول گئی؟ مالا، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں بھی ہیڈ فون لگائے ہوئے تھا ورنہ سن لیتا۔ میری غلطی ہے۔ موہت بھی پریشانی سے کہتا اس کو چپ کروانے لگا، لیکن وہ ماں کے قدموں میں نیچے بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ میں آپ کو دوبارہ کبھی نہیں بھولوں گی ماں، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ بیٹے، میں ٹھیک ہوں۔ مالا یار، شکر کرو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ صدقہ دو اور رونا بند کرو بس۔ موہت نے آپ کے اسے ڈپٹا، لیکن وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ موہت نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا کرب کیا تھا، اور نہ ہی ماہی سمجھتی تھی کہ وہ بد نصیب ہے کیونکہ وہ ماں سے دور ہے اور ان کی بیماری میں ان کی خدمت نہیں کر پا رہی۔ دنیا صرف ماں کی بیماری کے بارے میں اس کے پاس موجود اولاد کو دیکھتی ہے، لیکن ماں کی صحت کے دنوں میں ان کے پاس کون تھا اور کون انہیں چھوڑ کے چلا گیا؟ یہ صرف اولاد کو یاد رہتا ہے۔ یہ اسے یاد تھا۔ ماں کو شاید بھول گیا۔ مائیں بھلا دیتی ہیں، لیکن اسے سب یاد تھا۔ اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ بند دروازے کے پیچھے نظر آنے والے اس ایک منظر نے سارے فیصلے کروا دیے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کے ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا لیبل میں صرف ایپیسوڈ 5 کا لاسٹ پارٹ رکھوں گی، کیونکہ ایپیسوڈ 5 سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ایپیسوڈ 6 جو اگلا والا پارٹ میں پڑھوں گی، یعنی کہ ایپیسوڈ 6 کا پارٹ 2 کو میں پارٹ 1 کے نام سے لیبل کروں گی، تاکہ کنفیوژن نہ ہو بعد میں۔
اور اگر پڑھتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی پروناؤنسیشن غلط ہو گئی ہو تو اس کے لیے آپ سب سے معذرت۔ اللہ حافظ۔